बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा इन 5 कलमात में से कोई एक को कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इस पर मौत की सख्ती नहीं होगी। जब बंदा दूसरी बार कहता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इस पर कब्र का अज़ाब गालिब नहीं होगा, पुल सिरात पर साबित कदम होकर चलेगा। जब बंदा तीसरी बार कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इस पर मीज़ान अमल आसान होगा। और जब बंदा चौथी मर्तबा कहता है तो अल्लाह सुबहान व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, तो मैं इसकी और इसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देता हूँ, अगर इनके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। जब बंदा पांचवी मर्तबा कहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसे दोज़ख की आग नहीं छुएगी और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो 5 कलाम ये हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं और फातिमा इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं दाल साफ़ कर रहा था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बुल हसन। मैंने कहा, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फरमाइए। आपने फरमाया, मेरी बात गौर से सुनो, मैं हुक्म खुदा के अलावा कुछ नहीं कहता। आपने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के घरेलू कामों में मदद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द के जिस्म के हर बाल के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देता है कि जिसने दिन के रोज़े रखे और रात की नमाज में मशगूल रहा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मरने वाले आदमी की मौत का वक्त करीब आ जाए तो उसे कलमा शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, क्योंकि अगर मौत के वक्त किसी आदमी का खात्मा इस कलमा पर हो तो ये कलमा उसके लिए जन्नत में जाने का ज़द राह है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपने मरने वालों के पास जाया करो और उनको नसीहत करो, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं वो तुम्हें नज़र नहीं आता, और उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक मरने वाले आदमी के पास मलकुल मौत आया और उसने उसके दिल में गौर से देखा, लेकिन मलकुल मौत को उसके दिल में कोई चीज़ नजर न आई। फिर मलकुल मौत ने उसके जबड़ों को खोला तो उसकी ज़ुबान का किनारा तालू के साथ लगा हुआ पाया और वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था। चुनाचे उस आदमी की इस कलमा इखलास के सबब मग़फ़िरत हो गई। कलमा की तलकीन करने वाले आदमी को चाहिए कि तलकीन करने में सख्ती और ज़्यादा इसरार ना करे, क्योंकि बाद औक़ात मरीज़ की ज़ुबान नहीं बोल सकती और इसके लिए ज़ुबान से लफ्ज़ निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो तलकीन को बोझ समझने लगता है और नाउज़ुबिल्लाह कलमा तैयबा से नफ़रत करने लगता है। और इस सूरत में यह ख़दशा होता है कि यही बात उसके सोए ख़ात्मा का सबब ना बन जाए। इस कलमा का मानी ये है कि आदमी को इस हाल में मौत आए कि इसके दिल में अल्लाह ताला के सिवा कुछ ना हो। जब उस वाहिद हक ज़ात के सिवा उसका कोई मतलूब बाकी नहीं रहेगा तो उसका मौत के ज़रिए अपने महबूब की तरफ आना उसके हक में इंतहा दर्जे की नेमत होगा। और अगर इंसान का दिल दुनिया के माल व मता में मशगूल, दुनिया की नेमतों की तरफ मुतवज्जा और दुनिया की लज़्ज़तों पर अफसोस कर रहा हो और उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो, लेकिन उसका दिल इसकी तस्दीक ना कर रहा हो, तो ऐसे आदमी का मामला मशीयत इलाही के ख़तरा में पड़ जाता है, क्योंकि महज ज़ुबान की हरकत बहुत कम फ़ायदा देती है, सिवाय उसके कि अल्लाह ताला कबूलियत के ज़रिए फ़ज़ल व करम फरमा दे। मौत के ज़रिए इंसान पर वो कुछ मुनकशिफ हो जाता है जो ज़िंदगी में उस पर मुनकशिफ नहीं था। जिस तरह जागने वाले इंसान पर वो कुछ मुनकशिफ हो जाता है जो नींद की हालत में मुनकशिफ नहीं होता। सब लोग सोए हैं, जब मरेंगे तो जाग जाएंगे। मौत के ज़रिए इंसान पर जो चीज़ मुनकशिफ होती है वो इसे नफ़ा और ज़र पहुँचाने वाली इसकी नेकियां और गुनाह हैं, और ये सब कुछ उसके दिल के पर्दों में लिपटी हुई किताब में लिखा होता है, जिन पर मुतला होने से दुनिया के मशागिल इसे रोके हुए थे। लेकिन जब दुनियावी मशागिल मुनक़ता हो गए तो उसके तमाम आमाल उस पर मुनकशिफ हो गए। फिर वो जिस गुनाह को भी देखता है उसे इस पर इस कदर अफसोस होता कि इस अफसोस और हसरत से छुटकारा पाने के लिए आग में घुसने को भी तरजीह देने लगता है। उस वक्त उसे कहा जाता है, तुम खुद ही काफ़ी हो आज अपनी बात परसी करने के लिए। ये सब कुछ रूह के बदन से जुदा होने के साथ ही दफन होने से पहले पहले इंसान पर मुनकशिफ हो जाता है और उसके दिल में दुनिया की जुदाई की आग भड़क उठती है। यानी जिस दुनिया से सिर्फ ज़दे रहा और बकदर ज़रूरत लेने की बजाय इस पर मुतमईन हो गया था,
اس سے جدائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ جو آدمی صرف منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، جب وہ مقصد تک پہنچ جائے تو اسے باقی ماندہ زیادہ راہ سے جدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی منزل اور مراد فی نفس زیادہ راہ نہیں تھا۔ یہ اس آدمی کا حال ہے جو دنیا سے صرف بقدر ضرورت لیتا ہے اور اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی تاکہ وہ دنیا سے مستغنی ہو جائے، کیونکہ اب اسے اپنی خواہش و چاہت مل گئی ہے اور وہ زیادہ راہ سے مستغنی ہو چکا ہے۔ غرض یہ کہ عذاب و تکالیف کی یہ عظیم اور بڑے اقسام دفن ہونے سے پہلے انسان پر ہجوم کر آتی ہیں، پھر دفن کے وقت ایک اور قسم کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے انسان کی روح کو بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ البتہ بعض اوقات وہ عذاب معاف بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا سے اطمینان پا کر اس سے آسودگی اور آرام حاصل کرنے والے کا حال اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کسی بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے بادشاہ کے محل حکومت اور اس کے اہل خانہ سے لطف اندوز ہوتا رہے کہ بادشاہ اس کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ کو اس کے افعال کا علم نہیں، لیکن بادشاہ اسے اچانک پکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے ایک رجسٹر رکھ دیتا ہے جس میں اس کی تمام خواہشات اور جرائم کا ذرہ ذرہ اور اس کا ہر قدم درج ہے۔ مزید برآں وہ بادشاہ بہت زیادہ غالب تسلط اپنی حرم کے سلسلہ مغیور اپنی سلطنت میں جرائم کرنے والوں سے بدلہ لینے والا اور نافرمان لوگوں کے سلسلہ میں کسی سواری کی پرواہ نہ کرنے والا ہے۔ اب تم اس گرفتار ہونے والے آدمی کے متعلق غور و فکر کرو۔ اس پر بادشاہ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے خوف، خجالت، حیا، افسوس اور ندامت کی وجہ سے اس مجرم کی حالت کیا ہوگی؟ غرض یہ کہ ایک فاسق و فاجر انسان کی عذاب قبر کے نزول سے پہلے یہی حالت ہوتی ہے جو دنیا سے دھوکہ کھانے والا اور اس سے اطمینان حاصل کرنے والا ہے، بلکہ موت کے وقت ہی اس کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ رسوائی، فضیحت اور پردہ دری ہر اس عذاب سے بڑا عذاب ہے جو مار پیٹ اور زخم و ہتھیار وغیرہ کے ذریعے بدن پر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مالک الموت، فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس کی روح میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے راحت عطا کروں۔ میرے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے کہ میں نے اسے آزمایا ہے اور اسے اسی طرح پایا جس طرح میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ ملک الموت 500 فرشتوں کے ہمراہ اس آدمی کے پاس اترتے ہیں اور ان کے پاس خوشبودار پودوں کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک فرشتہ اسے ایک نئی خوشخبری سناتا ہے، اور فرشتے اس کی روح کے نکلتے وقت دو صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس ان فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر چیخنے لگتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، شیطان کے لشکر اس سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارے سردار، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس بندی کو کتنی عزت و تکریم دی گئی ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس پر بہت کوشش کی ہے لیکن یہ محفوظ و معصوم تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے سبب یہ ہم سے بچ گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں پہنچے تو انہوں نے بنو جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اعداد و خصائل کے لحاظ سے بڑے نفیس اور حیران کن نظر آئے تو انہوں نے اپنی لڑکی کا ان سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کر لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے افراد کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن گھر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے گزر اوقات اور معاشی حالات کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا، ہم پر برے دن آئے ہیں، ہم بڑی تنگ دستی اور پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نے ایک اجنبی سے اپنے گھر کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، جب تمہارا خاوند آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور دروازے کی چوکھٹ بدلنے کے لیے کہہ دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو فضا میں بھی خلیل اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ بیوی سے دریافت کیا، کیا کوئی شخص ہمارے گھر آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک بوڑھے آدمی اس شکل و شباہت کے آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا، پھر انہوں نے ہمارے گزر اوقات کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ بہت تنگی اور پریشانی میں گزر وقت ہوا ہے۔ فرمایا، کیا وہ تمہیں کوئی وصیت بھی کر گئے ہیں؟ جواب دیا، ہاں، انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام کہہ دو اور یہ پیغام دے دو کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لینا۔ فرمایا، وہ میرے والد محترم تھے، یہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ آپ نے اسے طلاق دے دی اور ان میں دوسری عورت سے شادی کر لی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جب ان کے پاس دوبارہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی لخت جگر کو نہ پائے اور ان کی اہل محترمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دریافت کیا تمہارا حال کیسا گزرا اور ان کے معیشت اور دیگر حالات دریافت فرمائے۔ جواب دیا ہم بخیر و خوبی آرام سے وقت گزار رہے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ دریافت فرمایا تمہاری غذا کیا ہے؟ جواب دیا گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ جواب دیا پانی۔ کہنے لگے اے اللہ ان گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں وہاں غلہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تو ان کے لیے اس میں برکت کی دعا کر دیتے۔ پھر فرمایا ان دونوں چیزوں پر مکہ مکرمہ کے سوا اور کسی جگہ گزارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور میرا حکم پہنچانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو دریافت فرمایا کیا کوئی شخص آیا تھا؟ بیوی نے آپ کو جواب دیا ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے۔ پھر ان کی بڑی تعریف کی، انہوں نے آپ کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتا دیا۔ انہوں نے ہماری گزر اوقات کے بارے میں سوال کیا تو میں نے عرض کیا ہم بڑے خیر و خوبی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں کوئی وصیت بھی کر گئے تھے؟ جواب دیا ہاں، وہ آپ کے سلام کہتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اپنی گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ فرمایا وہ میرے والد محترم تھے اور چوکھٹ تم ہو، گویا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ ان سے دور رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جب اس کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور تیر درست فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو استقبال کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ شفقت فرمائی اور بیٹے نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضے پورے کیے جو ایسے باپ اور بیٹے کا شایان شان تھے۔ فرمایا ہے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کو حکم دیا۔ عرض کی ابا حضور آپ وہ کام ضرور کر دیجئے۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ عرض کی میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا گھر تعمیر کروں۔ پھر اس ابھرے ہوئے ٹیلے اور اس کی حدود کی جانب اشارہ فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے، یہاں تک کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا لائے اور دیوار کے ساتھ رکھ دیا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے۔ پھر وہ تعمیر کرتے رہے اور یوں عرض کرتے رہے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے اس مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو کعبہ مشرفہ تعمیر فرمایا اس میں حتیم کی جگہ بھی شامل تھی جسے بعد میں قریش مکہ نے نکال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے کعبہ مشرفہ کو تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے ابراہیمی بنیادوں پر کیوں تعمیر نہیں کروا دیتے؟ فرمایا ایسا کیا جاتا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر نزدیک نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھر کو خوب تعمیر کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مسعود کی دعا مانگی۔ فرمان ہے باری تعالیٰ ہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے پوری کر دکھائی۔ فرمایا تم کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور ایمان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رجوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہاں سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار رہے، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک ایسے رسول انہی سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں
اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، اس پر موت کی سختی نہیں ہوگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحد اللہ واحد یکتا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یکتا تنہا ہوں، اس پر قبر کا عذاب غالب نہیں ہوگا اور پل صراط پر ثابت قدم ہو کر چلے گا۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی میرا شریک ہے، اس پر میزان آسان ہوگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لاہ الملک ولہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی بادشاہت ہے اور میرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو پھر میں اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہوں، اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برائی سے رکنے کی صلاحیت اور بھلائی کرنے کی طاقت اللہ ہی سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی برائی سے روکنے کی صلاحیت اور بھلائی کرنے کی طاقت صرف مجھ سے ملتی ہے۔ جس شخص کو موت کے وقت ان تسبیحات کی توفیق نصیب ہو، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد مبارک سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا چراغ لے آؤ، بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو تھا، تو وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا، آپ کے ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ حج زکوٰۃ چھوڑنا نہیں، بلکہ کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔